मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप जानते हैं कि एसयू एक बहुत बड़ी समिट हुई और दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स वहां पर मौजूद थे और उसके ऊपर मैंने एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स किए। उसके बहुत से एंगल्स थे, जिसपे पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ बहुत अहम एंगल्स थे उसके ऊपर बात की और भी कुछ। अब मेरा ये ख्याल है कि मैं इस सीरीज का एक आखिरी प्रोग्राम करी और इसके ऊपर क्योंकि हमने बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब से बात नहीं की थी, तो एक बड़ा अहम एंगल इसका ऐसा है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच बैरिस्टर हामिद बाशानी, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कॉलमनिस्ट हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक यू जी, आपका शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, मैं आज जिस इसके टॉपिक पे बात करूँ वो एक बड़ी अहम स्टेटमेंट जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से हमारे सामने आई। पीएम मोदी ने एक बात ये कही सर, उन्होंने कहा कि इट वॉज नॉट ए टाइम फॉर वॉर, दिस इरा इज नॉट फॉर वॉर। और फिर उन्होंने साथ में उसमें ऐड भी किया कि विद फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल सिक्योरिटी अमंग द मेजर कंसर्न्स ऑफ द वर्ल्ड एट प्रेजेंट। अच्छा, इस पे ये बात की गई कि उन्होंने ये बात प्रेसिडेंट पुतिन को कही। उसका भी जवाब भी है जिसमें ये बात कही गई प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से कि आई नो अबाउट योर पोजीशन ऑन द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन एंड आई नो अबाउट योर कंसर्न्स, वी वांट ऑल ऑफ दिस टू एंड एज सून एज पॉसिबल। अच्छा, अब मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट, क्या आप समझते हैं इस हवाले से? और क्या आपको लगता है कि ये एक उन्होंने ऐसा काम किया है कि इसकी बिना पर एक बहुत बड़ी जंग खत्म भी हो सकती है, या दूसरे लीडर भी अब सामने आएंगे और वो भी ऐसी बात करेंगे? आप कैसे देखते हैं स्टेटमेंट? देखें जी, ये बिलाशुबा एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, स्पेसिफिकली एक ऐसे वक्त में आई है जब ये तासर देने की कोशिश की जा रही है एटलीस्ट के जो कॉन्फ्लिक्ट है यूक्रेन वर्सेस रशिया, उसमें यूक्रेन ने बड़ी पेशरफ्त की है और बहुत सारे इलाके वापस लिए हैं और बहुत सारी जो है वो रिक्लेम की है अपनी टेरिटोरी। और उसके साथ साथ रशिया के खिलाफ इस तरह का केस भी बिल्ड करने की कोशिश की गई है कि वहाँ पे खबरें मिली हैं या ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं, जो भी उसका जो होता है फॉल आउट, उस पे भी डिस्कशन हो रही है। और एक ऐसा मौका भी आ रहा है जिसमें कि बहुत सारी जो कुव्वतें पहले वार के बारे में इररेलीवेंट थी या बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं थी, वो भी अब कंसर्न शो कर रही हैं, क्योंकि उसका जो इकोनॉमिक फॉल आउट सामने आ रहा है स्पेसिफिकली यूरोप में, वो जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि बेशक कितने इलाके यूक्रेन ने रिक्लेम कर लिए हों या रूस के खिलाफ कितना बड़ा केस भी क्यों ना बिल्ड किया जा रहा हो, असल में रूस को जो है वो इस जंग की वजह से नुकसान तो अपनी जगह हैं, लेकिन बहुत सारे उसको फायदे भी हुए हैं जो कि अब दुनिया रियलाइज कर रही है। मसलन जो रोबल की कीमत जिस तरीके से बढ़ी है और जिस तरीके से ऑयल और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, गंदम की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो उस हवाले से अगर आप देखें तो जिस तरह एक प्रिडिक्ट किया जा रहा था ना कि जी ये 2-4 महीने वार लंबी हो जाएगी तो रूस जो है वो दिवालिया हो जाएगा, वो कंटिन्यू नहीं रख सकेंगे, इतना एक्सपेंसिव किस्म का वेंचर है तो इसको कैसे कंटिन्यू रखा जाएगा। लेकिन हकीकत तो उसके थोड़ा सा जो है वो इस तरह मुख्तलिफ है कि जो क्राइसिस क्रिएट हुए उसका भी बेनिफिशियरी जो है वो जाके रूस ही ठहरा, स्पेसिफिकली यूरोप, चाइना और इंडिया और उस इलाके के कॉन्टेक्स्ट में। और उनकी जो मतलब है जो पर कैपिटा इनकम है, चूंकि वार जो है ना एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, को कितना बड़ा मुल्क क्यों ना हो, कोई कितना ताकतवर क्यों ना हो इकोनॉमी के हवाले से या पॉलिटिकल या एस्करी कुव्वत के हवाले से, लेकिन उसके बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रक्टिव किस्म के असरात जो हमें पड़ते हैं। लेकिन इन चीज़ों की वजह से जो आपस में जुड़ गई, देखे बुनियादी तौर पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे कोरोना की वजह से, कोविड टाइम के, वो क्या थे कि जो है उस वजह से जो है एक तो सप्लाई चेन जो एक इंटरनेशनल इशू है वो तो अपनी जगह है, लेकिन ऑयल, गैस और गंदम और इस तरह की चीज़ें जो कि मोस्ट एसेंशियल किस्म की प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी बहुत बड़े क्राइसिस आए। और ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ गई, जो यूक्रेन क्राइसिस और कोविड क्राइसिस जहाँ तक रूस का ताल्लुक है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि वो सरवाइव कर गया। और अब वो इस जंग को अगर प्रोलॉन्ग करते हैं
تو اس میں جو ہے وہ روس اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے سسٹین کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے یہ کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے کہ مودی صاحب نے روس کو کوئی تانا دیا ہے کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی یا اٹ واز ناٹ دا ٹائم، یعنی رانگ ٹائم پہ رانگ ایکشن ہو گیا. یہ تانے والی بات نہیں، بلکہ انہوں نے اوور آل ایک پکچر ان کو دی ہے ایک ایسی قوت کو جو اس وقت جو ہے کسی بھی طریقے سے لوزر نہیں ہے. تو اگر آپ ایک قوت کو لوزر قرار نہیں دیتے بلکہ وہ ایک وننگ پوزیشن میں ہے تو اس کو آپ اس طرح کا کوئی مشورہ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دیگر حالات ہیں وار کے ارد گرد وہ درست نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وار جو ہے وہ irrelevant ہو جاتی ہے، اصل چیز وہ حالات آ جاتے ہیں. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک طرح کا ایک مشورہ ہے جو کسی انٹرنیشنل موو کا حصہ ہو سکتا ہے. اور اس کا جو جواب دیا ہے صدر پوٹین نے وہ بھی جو ہے وہ کافی ڈپلومیٹک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ وار بند کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس کے لیے جو لوازمات ہیں، جو ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں، جو بھی بارگیننگ کے ایشوز ہیں اس پہ وہ بات کر سکتے ہیں. تو اس حساب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح کی جو ہے وہ پیش رفت اس کو سمجھا جانا چاہیے ایک. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک تیر سے دو شکار کیے نریندر مودی صاحب نے. ایک تو یہ کہ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بڑی سکسیسفلی یہ میسج دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، جو کہ پہلے انہوں نے نہیں دیا تھا. پہلے جو انڈیا کا پوسچر تھا یا پوزیشننگ تھی وہ آن دا کنٹرری تھی. انہوں نے کبھی بھی اوپنلی جو ہے اس طرح کی بات نہیں کی جس سے یہ تاثر ابھرے کہ وہ جو ہے وہ روس کے ساتھ نہیں ہیں یا یوکرین کی حمایت یا اس طرح کی کوئی چیز ہو. تو یہ ایک اوپن میسج ہے ویسٹرن ورلڈ کو کہ جی ہم بھی آپ کی طرح جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غلط وقت پہ ایک غلط اقدام ہوا ہے. ایک اس کا انہوں نے یہ، اور اس سے دوسرا شکار انہوں نے یہ یعنی اپنے آپ کو الائن کیا انہوں نے انٹرنیشنل جو قوتیں ہیں، جو اینٹائی وار قوتیں اس وقت ہیں ان کے ساتھ. اور دوسرا جو ہے انہوں نے یہ بھی کہ ایک میسج دیا ہے کہ ہم اس سلسلے میں جو ہے وہ پیش رفت کرنے کے لیے یا کوئی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس پوزیشن میں ہیں، ہم میں اتنی جرت ہے، ہمت ہے، یا اس قدر جو ہے وہ روس کے ساتھ شناسائی ہے یا دوستی ہے کہ ہم پوٹین کے ساتھ فیس ٹو فیس بات کر سکتے ہیں کہ وار ایک واحد متبادل نہیں ہے بلکہ اس کے متبادل چیزیں موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سمارٹ قسم کی ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ ہے جو اوپنلی دی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ مزید جو ہے پیش رفت ڈیفینیٹلی ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ اس کا کوئی رزلٹ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، لیکن اس طرح کے جو گہرے کرائسس ہوتے ہیں اس میں اس طرح کی ڈیفرنٹ قسم کی ڈپلومیٹک اٹیمپٹس جو ہوتی ہیں وہ بڑی امپارٹنٹ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہی فائنلی جا کے کوئی راستہ جو ہے وہ نکلتا ہے. ٹھیک، لیکن سر اس میں جو انہوں نے جواب دیا، جیسے انہوں نے کہا کہ we want all of this to end as soon as possible، تو چلیں اس سے ایک حوصلہ افزا وہ نکلتی ہے کہ ان کو یہ کہنا پڑا جواب میں. جی اور ان سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ تو یہ خیال رکھتے ہیں کہ ختم ہو سکتا ہے، تو چلیں پھر آپ اس طرح کا کوئی جو ہے وہ کچھ ایسے طریقے اختیار کیے جائیں کہ جنگ ختم ہو. اچھا، اس کو آپ سر اس طرح بھی دیکھتے ہیں کہ اتنی ایک بہت اسٹرانگ الائی، ایک ایسی طاقت کے جس سے آپ بہت قریب ہیں، اس کو اس طریقے سے سب کے سامنے ایک ایسے فورم پر ایک اتنی بڑی بات کہنا، تو یہ کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں تھا. اور اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ نے اس سٹیٹمنٹ کو بہت پسند کیا، obviously انہوں نے ویسا کرنا ہی تھا، اور وہاں پہ بہت تعریف کی جا رہی ہے، تو ایک طریقے سے یہ جس طرح آپ نے بات بھی کی کہ امریکہ سے تھوڑی سی ان کی قربت بھی اس سے بڑھے گی. ڈیفینیٹلی جی، چونکہ یہ تاثر ابھر رہا تھا نا کہ انڈیا جو ہے وہ اس وار کے کانٹیکس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی ان پہ پورا نہیں اترا ہے. تاثر یہ دیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے ایک کولڈ شولڈر ٹائپ ایک سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی تھی یونائٹڈ اسٹیٹ ورسز بھارت. اور اس کا ریفلیکشن آپ نے انڈو پیسیفک معاملے میں بھی اور وہ جو کوارڈ ہے اس میں بھی دیکھا تھا کہ اس میں وہ پہلے والی گرم جوشی نہیں رہی تھی، چونکہ انڈیا کی طرف سے یہ میسج آ رہا تھا کہ ہم اپنی جو گڈ اولڈ ڈیز امپارشل پالیسیز ہیں، نان الائنمنٹ کی پالیسیز، ان کی طرف جو ہے وہ جب واپس لوٹ رہے ہیں. اور ظاہر ہے اس کی جسٹیفیکیشن جو ہسٹوریکلی ان کی روس کے ساتھ قربت اور ایک بہت کلوز قسم کی ٹائز رہی ہیں،
ان کی موجودگی میں اس بات میں ایک وزن بھی نظر آتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حساب سے ایک بہت بڑا میسج ہے, اور یہ میسج ویسے اسی طریقے سے بھی بہت امپارٹنٹ ہے کہ دیکھیں اس کو اگر آپ کمپیئر کرنے والی بات نہیں ہے, لیکن پاکستان کا نام آپ نے لیا تو آتا بھی ہے کسی اس طرح کی چیز میں, فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی آپ کی جو موسٹ پاپولر لیڈرشپ ہے, میں حکومت کی بات نہیں کر رہا بلکہ جو آپ کے لیڈر ہیں اپوزیشن میں, عمران خان صاحب, وہ آج بھی اس پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ یوکرین جانا ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا, رشیا جانا. اور یہ وہ اس طرح کر رہے ہیں جیسے یہ ان کا کوئی ویل پلانڈ قسم کا کوئی مغرب کے اندر جو ہے ایک خوف اور تھر تھراٹ پیدا کرنے کا کوئی منصوبہ تھا, جس کے نتیجے میں وہ جا کے ماسکو پہنچے تھے, بجائے اس کے کہ وہ اس کو کلیریفائی کریں, چونکہ یہ کسی شخص کی بات نہیں ہوتی. اور پھر اس کو وہ جوڑتے ہیں جا کے کہ وائی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہیٹ می یا سم تھنگ لائک دس. تو اس کو جو ہے وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس طرح ایک اتنے بڑے ایونٹ کو اپنے ذات کے ساتھ اگر جوڑنا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے جو نیشنل انٹرسٹ یا قومی مفاد جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی شارٹ سائٹڈ قسم کی جو ہے مینٹلٹی پریویل کر رہی ہے پاکستان میں, خواہ وہ حزب اقتدار ہو یا حزب اختلاف ہو. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی سبسٹینشل یا کنسیڈریبل ریلیشن شپ جو ہے ڈیولپ نہیں کر سکا آج تک کسی بھی ایک ملک کے ساتھ, لیٹ الون روس اور دوسرا وہ تو چھوڑیں, چونکہ روس کے ساتھ تو آپ کے کندھے پہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے, جو کہ وہ بوجھ آپ نے اٹھایا تھا ایک سپر پاور کا ان نیسیسریلی, تو اس کو آپ آج تک پورے طریقے سے نہ پھینک سکتے ہیں, نہ روسی پھینک سکتے ہیں. لیکن جن ملکوں کے ساتھ بہت زیادہ قریبی تعلق رہا ہے, جس میں سعودی عربیہ ہے یا چائنا ہے یا اس طرح کے ملک ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ آپ نے بہت برے طریقے سے انائی کیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اس میں امپارٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں, قطع نظر اس بات کے کہ وہ اقتدار میں یا اقتدار کے باہر ہیں, وہ انٹرنیشنل افیئرز کو بھی اور انٹرنیشنل ریلیشنز کو بھی اپنے ذاتی مفادات کے ساتھ جوڑ کے پیش کرتے ہیں. وہ ذاتی مفاد ووٹ سے وابستہ ہو, فیم سے وابستہ ہو, فارچون سے وابستہ ہو, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے. تو یہی سب سے جو ہے نا وہ فیلئر ہے پاکستان کا, میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل اس پہ ایک اور بات ہے نا, ہم کیونکہ عمران خان کی آپ نے بات کی, تو عمران خان تو اس کے اوپر ان کا یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ دیکھو, جب میں نے امریکہ کے خلاف بات کی تو مجھے کہا گیا کہ دیکھیں امریکہ سپر پاور ہے, ان سے ہمارے اتنے انٹرسٹ وابستہ ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو میرے سب پیچھے پڑ گئے کہ تم نے امریکہ کے خلاف بات کی. اور اگر پی ایم مودی رشیا کے خلاف یا یہ کہ کوئی ایک ایسی بڑی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کی بہت تعریف کی جا رہی ہے. یعنی انہوں نے اپنے جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ لائے سپر پاور, اس کے خلاف ایک طریقے سے یعنی کہ ان کو بتایا کہ بھائی یہ کام ٹھیک نہیں ہے, تو اس کی تعریف ہو رہی ہے. اور عمران خان اگر امریکہ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ آپ نے سازش کیا یا کچھ ایسے بات کرتے ہیں, تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کے پیچھے پڑ گئے. نہیں, وہ تو ہے ہی, کہنے والی بات ہی یہی ہے جی. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, آپ جب ایز اے پرسن اپنے آپ کو ایک سپر پاور کے سامنے لا کے کھڑا کرتے ہیں تو ایک پرسنل مسئلہ بنا دیتے ہیں. وہ سازش ظاہر ہے جو ہے وہ ملک پاکستان کے خلاف تو نہیں تھی نا, اگر کوئی سازش تھی سمجھ لیتے ہیں ہم, تو ان کی حکومت ہٹانے کی سازش تھی. تو کسی ایک فرد واحد کی حکومت ہٹانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی ملک کے خلاف کوئی سازش ہو گئی. تو وہ ایک پرسنل آپ کے خلاف جو سازش ہے اس کو آپ ایک پورے قومی مفادات کے اوپر اس طریقے سے جو ہے وہ ڈومینیٹ کر دیتے ہیں. اس کو آپ مودی صاحب کی اس بات سے اس لیے نہیں ملا سکتے کہ مودی صاحب نے جو بات کی اس کی آپ اگر گہرائی میں جا کے دیکھیں تو انہوں نے تو سب سے پہلے ایک میسج جو دیا وہ انڈیا کی انڈیپینڈنٹ پالیسی کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا. اس میں مودی صاحب کی اپنی ذات جو ہے وہ کہیں موجود آپ کو دکھائی نہیں دے گی, از نو ویئر. اس میں یہ ایکسچینج جو ہے یہ ہو رہا ہے انڈیا ورسز سوویت روس یا انڈیا ورسز یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ. اور انہوں نے باقاعدہ ایک بات کی جس میں وہاں موجود نہیں ہے, یا آئی کا لفظ یا میں کا لفظ, اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ میں سمجھتا ہوں
کہ جی آپ نے بڑے غلط قدم اٹھا لیا ہے غلط وقت پہ، تو وہ بات ہے انہوں نے تو ایک ریفرنس دیا ہسٹوریکل، تو اس میں یہی فرق ہے کہ بنیادی طور پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں مفادات، اور یہ امریکہ ورسز جو عمران خان بات چل رہی ہے، حالانکہ یہ بات بھی سادہ لوگوں کے ووٹوں کی وجہ سے جوک، بالکل ایک جوک کی طرح دکھائی دیتی ہے دنیا کو۔ ادروائز جو ہے وہ اندرونی طور پہ انہوں نے سی آئی اے کی مشہور ترین ایک شخصیت سے بھی ملاقات کر لی، ان کی کمیونیکیشن بھی ہو رہی ہے، یہ بات اب آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ملینز آف ڈالر کا بجٹ مختص کر کے تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں اپنے حق میں لابی کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کر دی ہے۔ جس کام کے آپ دشمن ہیں یا جس سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں یا جس سے آپ آزادی لینے کی بات کرتے ہیں، اس کے اندر آپ لابی فرمیں کھولنے یا لابی فرمیں ہائر کرنے کے اپنی نیک نامی جو ہے اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ آپ کا ایک مقصد ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ تو صرف پاکستان کے سادہ عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ہر بار ایک نئے نعرے، ایک نئے نظریے اور ایک نئے تصور کے تحت لوٹا جاتا ہے، اور یہ پروسیس کنٹینیو ہے۔ جی اچھا، کیونکہ سر اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہوئی، اس پہ میں نے ویسے بات کی، آپ سے بات کی، وہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بھارت کے پی ایم مودی کی طرف سے ایک ٹرانزٹ کے اوپر جو یہ ایشو اٹھایا گیا، اس کے اوپر بات کی گئی، تو میڈیا میں یہ پبلش ہوا کہ یہ پاکستان کی طرف اشارہ ہے، یعنی جو انہوں نے ٹرانزٹ کی بات کی انہوں نے پاکستان کے لیے یہ بات کی۔ ویسے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ویسے یہ جو بات کی وہ یہ ہے کہ امنگ دیز کنٹریز، یعنی کہ جو بھی اس میں شامل ہیں ایس سی او میں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرانزٹ پہ جو انہوں نے بات کی ہے تو پاکستان کو جو ہے وہ کا جواب دینا چاہیے، یا یہ کہ ایسا ہو سکتا ہے اور آنے والے دنوں میں ایسا کچھ نظر آئے گا، اور اس کا آپ کیا بینیفٹ دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں جی، ایک بات بڑی کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ مودی صاحب کہیں یا نہ کہیں، یا انڈیا اس میں اپنا انٹرسٹ شو کرے یا نہ کرے، پاکستان اگر انڈیپینڈنٹلی اپنے انٹرسٹ کو ایکسپلور کرتا ہے اور اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، تو اس میں آپ اگر 10 بڑے فیکٹرز، آپ ایک سوال رکھیں گے کہ وہ کون سے ایسے 10 بڑے فیکٹرز ہیں یا اقدامات ہیں جو اٹھانے کی وجہ سے آپ اپنی ڈوبتی ہوئی معیشت اور ایک طریقے سے تباہی اور بربادی کی طرف جاتی ہوئی جو آپ کی ملکی سچویشن ہے اس کو بچا سکتے ہیں، تو ان 10 بڑے بڑے اقدام میں سے ایک یہ بھی آئے گا۔ ٹرانزٹ کیا ہے؟ ٹرانزٹ جو ہے یہ کوئی چیز ایسی نہیں، ٹرانزٹ ایک میسج ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد جو ہمسائے ہیں یا جن ملکوں کے ساتھ آپ کے زمینی یا سمندری راستے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ کیا آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کر کے ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی مشکلات اور آسانیاں جو ہے وہ شیئر کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ مل کر ترقی کے راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ یہ جب اس چیز پہ جو ہے وہ ٹرانزٹ کے سوال اٹھائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیبرہڈ کے اندر بسنے والے مختلف ملکوں کے درمیان بہت ہی سیریس قسم کے کانفلکٹ اور بہت ہی سیریس قسم کا مسٹرسٹ جو ہے وہ موجود ہے، کہ جس میں آپ ایک ملک کو اس حد تک کہ اس کی ناکہ بندی کرنے کے درپے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا ساز و سامان یا اس کی مصنوعات یا پروڈکٹ جو بھی وہ مارکیٹ میں لے جانا چاہتے ہیں وہ آپ ان کو لے جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کی جو ہے یہ بہت ہی کروڈ فارم آف دشمنی کی ایک بہت ہی کروڈ فارم ہے، اور یہ بہت ہی پریمیٹیو ہے، کیونکہ اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ دنیا کے پاس متبادل موجود ہیں، اور اگر آپ اس طرح کو پوسچر اختیار کرتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ افغانستان کے بارے میں آپ کو یاد رکھنا چاہیے اور یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ افغانستان کے عوام کے ساتھ آپ کی کوئی دوستی نہیں ہے۔ آپ کو اگر افغانستان کے ساتھ کبھی کوئی دوستی یا قریبی تعلق تھا تو وہ صرف طالبان کی وجہ سے تھا، جس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ آپ نے پوری افغان پاپولیشن میں سے ایک ایکسٹریمسٹ گروپ جو ہے اس کو منتخب کر کے اس کے ساتھ جو دوستی کے رشتے قائم کیے، اس کو آپ نے افغانستان کے ساتھ دوستی کا نام دیا، جو کہ ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ تھی۔ ورنہ آپ 1947 سے لے کے تو 2000 کے قریب تک جب طالبان حکومت آئی تھی، اس وقت تک آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کے کیا کسی اور کابل کے کسی اور حکمران کے ساتھ بھی کوئی تعلق رہا؟ آپ اگر پیچھے سے جا کے گننا شروع کریں 1947 سے بھی پہلے تو پاکستان تھا نہیں،
لیکن ان علاقوں کے درمیان جو تعلق تھا. لیکن 47 کے بعد تو یہ باقاعدہ سرکاری سطح پہ جو دو ملک سامنے آئے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک بھی حکمران ایسا نہیں ہے, خواہ وہ ظاہر شاہ کا دور ہو, اس کے بعد کا دور ہو, نجیب اللہ تک, آل دا وے اپ ٹو جو ہے وہ 89 تک, آپ ایک حکمران مجھے نہیں بتا سکتے جس کے ساتھ آپ کے نارمل تعلقات ہوئے ہوں. آپ نے جو ہے وہ گن تان رکھی تھی اس طرف اور انہوں نے گن تان رکھی تھی اس طرف, اور آپ ایک دوسرے کے دشمنوں کو اور ایک دوسرے کے باقول حکومتوں کے جو غدار تھے ان کو اپنی سرزمین پہ جو ہے ریفیوج اور اسائلم دینے کے لیے تیار بیٹھے رہتے تھے. یہ صرف ایک 5 سال کا مختصر ترین دور جو آیا طالبان کا دور, جس میں کہ یہ تاثر دیا گیا کہ افغانستان پہ ہمارا کو بہت بڑا اثر و رسوخ ہے اور افغانستان کے ساتھ ہمارا بہت بڑا تعلق ہے, جس کو بہت برے طریقے سے افغان پاپولیشن نے ریجیکٹ کیا اور اس کے خلاف ری ایکٹ کیا. اس کا آج بھی دیکھ لیں کہ آج بھی وہاں پہ جو حکومت ہے وہ آپ کی ہمدرد ہے, بلکہ بہت اعلیٰ معاملات میں آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. لیکن عام افغان سے آپ پوچھیں تو اس کا افغانستان کے بارے میں تاثر اس کے ٹوٹلی جو ہے وہ اگینسٹ ہوگا. بے شک وہ طالبان کی عملداری کے اندر رہتا ہے, لیکن پاکستان کے بارے میں اس کا تاثر مختلف ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ افغانستان کو کوئی اپنا صوبہ مت سمجھیں, یا اس کو اپنی کوئی کالونی مت سمجھیں, یا ان لوگوں کو اپنے کو زر خرید قسم کے لوگ مت سمجھیں. یہ جب آپ انڈیا کو ڈینائی کر رہے ہیں رائٹ ٹو سیل سم تھنگ اور بائی سم تھنگ, تو اس کا بھی ایک اثر تو افغانوں پہ پڑتا ہے نا. افغان کو بیوقوف لوگ تو نہیں ہے نا, ان کو وہ بھی تو ٹماٹر یا آلو یا جو بھی چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں انڈیا سے سستے داموں, وہ بھی تو خرید سکتے ہیں نا. بھوک ننگ وہاں پہ بھی ہے, غربت وہاں پہ بھی ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے راستے کی ایک دیوار ہے, جس کی وجہ سے آپ مزید جو ہے افغانستان کے اندر اپنے خلاف ایک نفرت اور دشمنی جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں. اور وہ وقت دور نہیں ہے جب افغانستان اور انڈیا دونوں مل کے تو آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ انف از انف, اور وہ اپنے لیے کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ آپ مت سمجھیں, کیونکہ یہ آپ مطلب چابہار کا ہے نا, راستہ تو ہے چابہار کا, اور جب ٹرانزٹ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وقت ایک ایسا بھی آ سکتا ہے جس میں آپ کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ افغانستان جو ہے وہ کوئی ہمارے اشارے پہ ناچنے والا ملک ہے. ایسی کوئی بات نہیں. آج بھی جو طالبان مکمل آپ کے رحم و کرم پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے ایک بات مجھے منوا کے دکھا دیں. اب یہی بات منوا کے دکھا دیں کہ وہاں جو انٹائی پاکستان ملیٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ کسی طریقے سے ریسٹرکٹ کیا جائے, یا آپ کو کسی ہیومن رائٹس کے حوالے سے, عورتوں کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے کوئی ایک بات تو ان سے منوا کے دیکھیں. اب یہ کون سی دوستی ہوتی ہے کہ آپ کی کوئی بات ہم نے ماننی نہیں جی, لیکن آپ ہمارے دوست ہیں. پھر دوستی کس چیز پہ ہے؟ کوئی اکنامک ریلیشن شپ ہے؟ یہ تو لوگ ہیں طالبان جنہوں نے ابھی ری ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو بارڈرز ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتے. تو جو ڈسپیوٹ جو ہے اٹ گوز آل دا وے بیک ٹو 1947. آپ کہتے ہیں جی یہ ہمارے ہمدرد اور ہمارے جناب طفیلی حکومت ہے, ایسی کوئی بات نہیں. تو اس لیے یہ ٹرانزٹ والا مسئلہ جو ہے آپ لوگوں کے راستے نہیں روک سکتے. یہ بنیادی طور پہ ٹوٹلی ایک نیگیٹو اپروچ ہے کہ آپ انڈیا کو اس طریقے سے اس کے راستے روک کر یا اس کے راستے میں رکاوٹ بن کر آپ کسی طرح کے کوئی مفادات حاصل کر سکتے ہیں. انڈیا از ٹو بگ فار دیٹ پرپز. اب اگر وہ کوئی 2-4 ملکوں کے ساتھ تجارت نہیں بھی کرتا آپ کی وجہ سے, تو اس سے انڈیا کو کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے اس کے انڈیکیٹرز نیچے گرنا شروع ہو جائیں گے. اوکے آلرائٹ سر, آپ بالکل ایبسولوٹلی رائٹ. اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس کو ضرورت نہیں ہے, وہ ایک بڑا ملک ہے. لیکن اس میں آخری سوال میرا آپ سے یہ ہوگا, اس کے 2 حصے ہیں سر. پہلا تو یہ کہ آپ نے یہ جو سب بات کی, اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کیوں کہ افغانستان کو ہمارے تعلقات کو ہم جانتے ہیں جو سچویشن ہے. تو اس صورت میں اگر ٹرانزٹ کا کوئی ایسا راستہ بھی دے دیا جاتا ہے تو پاکستان کا تو ایک یہ موقف ہے نا, ہمارا ایک موقف یہ ہے کہ جی اس طرف سے جو ہے وہاں پہ جا کے شرنگیزی ہوتی ہے. تو اس صورت میں تو وہ زیادہ پاکستان یہ کہے گا کہ زیادہ نقصان ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ایک تو ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں, دوسرا ہم بھارت کو بھی وہاں پہ جانے دیں تو یہ تو دونوں مل جائیں گے اور یہ تو ہم راستہ آسان کریں گے اپنے خلاف ان کا. ایک تو یہ سوال میرا.
اور اسی کے ساتھ یہ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرانزٹ کی بات ہوئی ہے اور اس SCO کے تمام کنٹریز کے بیچ، اس سے الٹیمیٹلی پاکستان کو بھی فائدہ مل سکتا ہے، پاکستان بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ دونوں باتیں بڑی امپارٹنٹ کی ہیں آپ نے. پہلی بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ٹرانزٹ ایک سمبولک بات ہے، اس کی وجہ سے انڈیا کا کوئی بہت بڑا کام رکا ہوا نہیں ہے، لیکن ٹرانزٹ کا ڈینائی کرنا اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ آپ کے درمیان بہت سنگین قسم کے ڈسپیوٹس جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان کو ریزالو ہونا چاہیے، جو کہ بنیادی طور پہ یعنی ٹرانزٹ کو آپ امن کہہ لیں، ٹرانزٹ کو آپ پڑوسیوں کے درمیان امن کا نام دے دیں. یہ دونوں انٹر ایکسچینجبل چیزیں ہیں. جب امن ہوگا تو کوئی ٹرانزٹ نہ روکے گا نہ کوئی مانگے گا، کیونکہ ہر چیز کھلی ہوگی. تو اس حوالے سے یہ ایک پہلو اس کا بہت امپارٹنٹ بات آپ نے کی ہے کہ یہ پاکستان کو ریزالو کرنا چاہیے، چونکہ یہ کبھی بھی پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ فار ایور وہ اس طرح کے ایشوز کو ان ریزالو کر کے تو معاملات کو جو ہے آگے ڈریگ کرتے رہیں. یہ انہوں نے بہت کر دیا 75 ایئر سے، اور اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان اب جا کے ایک بند گلی میں پھنس گیا ہے جس کا اس کے پاس کوئی ایگزٹ کا راستہ نہیں ہے. اس لیے اب اس کو ری کنسیڈر کرنا چاہیے. دوسرا اس کا حصہ کیا تھا، اس کا میں وہ ذہن سے نکل گیا جو پاکستان بھی اس ایک آئیڈیا سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ہاں، تو اس کا جو یہی اس کا پہلو ہے کہ فائدہ پاکستان ہی اٹھا سکتا ہے. مجبوری اس وقت جو ہے وہ انڈیا کی نہیں ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا میں باراستہ پاکستان سامان بھیجتا ہے یا نہیں. مجبوری یہ پاکستان کی ہے کہ وہ تباہی اور بربادی کے اس سے جو دلدل میں پھنسا ہوا ہے اس سے کیسے نکلے. تو اس کے نکلنے کے لیے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ 10 بڑے طریقے بتائیں تو ان میں سے ایک طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور اسپیسیفکلی وداؤٹ لیونگ اینی ڈاؤٹ اسپیسیفکلی جو ہے آپ انڈیا، افغانستان اور ایران کے ساتھ دوستانہ، برادرانہ اور جو نام آپ اس کو دینا چاہتے ہیں اس طرح کے تعلقات قائم کیے بغیر آپ اس دلدل سے نہیں نکل سکتے. یہ اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ وہ جناب ایک کشکول لے کے تو امریکہ اور سعودی عرب اور دور دور کے دیشوں سے جا کے پیسے جمع کر کے تو جنوبی ایشیا میں ایک ملک فار ایور چلاتا رہے گا، تو یہ پاسبل نہیں ہے. جنوبی ایشیا میں جس ملک نے چلنا ہے اس کو ایسنشلی اور بنیادی طور پہ جنوبی ایشیا پہ ڈیپینڈ کرنا پڑے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ اور اپنی دھرتی پہ ڈیپینڈ کر کے ہی چلنا پڑے گا، ورنہ نہیں چل سکتا. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم بیرسٹر حامد بادشاہ. تھینک یو.